बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत किश्त नंबर 17 के साथ आज हाज़िर हैं। यह कहकर उसने लश्कर के तैयार होने का हुक्म दिया, जो इसका हुक्म पाते ही सर बकफ होकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने इस लश्कर से औलाद और अमालका के 5000 जवान, जिनकी वहाँ कोई बराबरी नहीं कर सकता था, मुंतखब किए। इनमें 1000 कबीला मुज़बह मलिकिया के आदमी भी शामिल थे। इन्हें मुंतखब करके उसने अपने दादा जरजीस का असला खाना खोला और इसमें से इन्हें ज़र्रा, जोशन, तलवारें, खोद, तीर कमाने और लाठियाँ तकसीम की। लड़ाई पे इनके दिलों में जोश भरा और हरकल बादशाह की फ़ौजों की मदद और कमक का वादा करके इन्हें लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद पादरियों और रहबानों को बुलाकर कहा कि आप हजरात खुशू व खुजू के साथ मसीह अलैहिस्सलाम से दुआ करें कि वो अरबों पर हमें फ़तह बख्शे। कहते हैं कि ये पादरी और रहबान एक बहुत बड़े कनीसा में, जिसका नाम कनीसा जरजीश था, और जो वहाँ बमंज़िला जामिया के, यानी जैसे मस्जिदों में जामिया मस्जिद शुमार होता था, दाखिल हुए। इबादत के मज़ामीर सामने रखे, खलूस दिल के साथ कलमा कुफ़र की मनाजात शुरू की और मसीह अलैहिस्सलाम के हजूर में आहुजारी के साथ तमाम रात चीखते चलाते रहे। सुबह हुई तो मरीज़ से कनीसा में आया, तकरीबुल मसीह की दरख्वास्त की और पादरियों ने इस ख्वाहिश के मुताबिक इस पर नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद ये अपने घर में आया, जहाँ इसके सामने खिंजीर का भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। जिस वक्त ये उसे खा चुका तो एक सोने चांदी की सुराही में शराब लाई गई और इसने उसे इस कसरत से पिया कि इसकी आंखें नशा में बिल्कुल पागल हो गईं। इसके बाद इसने रेशम का एक कपड़ा जिसमें ऊन और चरम का दोहरा हाशिया लगा हुआ था पहना। इसके ऊपर सोने की ज़र्रा पहनी, गर्दन में याकूत की सलेब लटकाई और हिंदी तलवार मेहनद गले में हमायल की और एक नहायत उम्दा घोड़े पर सवार होकर कसरे अमारत से निकलकर बाब रस्तन की तरफ चल पड़ा। बड़े बड़े रूमी जांबाज और फौजी अफसर इसके जुलूस में हुए। हम्स के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और रूमियों का एक जम गफ़ीर और अहले हम्स की एक खलकत कसीर अपने अपने निशानों और सलेमों को लिए हुए शहर से बाहर निकली। मरीज़ 5000 रोमियों का लश्कर लिए हुए इनके आगे आगे हुआ और ये ज़र्रा पोश इसके पीछे पीछे शहर से बाहर निकले। मरीज़ ने इन्हें बाकायदा खड़ा किया और इनकी सफ़े मुरतब करके खुद इनकी कमान हाथ में ली। ये सफ़ें अहनी दीवार या पत्थर की चट्टानें थीं जो हलाए नहीं हिलती थीं। उन्होंने अपनी माल और औलाद के वास्ते सर हथेलियों पर रख लिया था और कोई कुव्वत इन्हें इस वक्त मरूब नहीं कर सकती थी। मुसलमान ये देखकर इनकी तरफ झपटे और आना फाना में इन्हें टिड्डी दल की तरह चारों तरफ से घेर घेर कर एक सख्त हमला कर बैठे। मगर रोमी इस वक्त पत्थरों की सीलें या पहाड़ों की चट्टानें थीं जो किसी तरह हलाई नहीं हिलती थीं। इन्हें इस वक्त तक न किसी मुसीबत का ख्याल था और न आने वाली बला का फिक्र। मुसलमानों के हमला करते ही मरीज़ ने अपनी कौम को ललकारा और चीख चीख कर इन्हें मुसलमानों के मुकाबले के लिए भेज दिया। अब क्या था कि रूमी बढ़े और मुसलमानों पर एकदम आ गिरे। पैदल फौज ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। रोमी सवारों ने नेज़े और तलवारों से काम लिया। कश्तों के पश्ते लग गए और इस कदर ज़ोर का घमसान पड़ा कि आखिर मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। सुप्पा सलार फ़ौज इस्लामिया जनाब हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के लिए मुसलमानों का कत्ल, इनका ज़ख्मी होना और इनका हज़ीमत खाकर पीछे भागना ऐसा अमर नहीं था जो शाक न गुज़रता। आपको सख्त सदमा हुआ और एक दर्द भरी आवाज़ में चीख चीख कर पुकारना शुरू किया, हामला ने कुरान, दुश्मन की तरफ लौटो लौटो और मेरे साथ होकर इन्हें अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत अनायत फरमाए। मेरे साथ आओ और इनसे लड़ो। ये भी और
دنوں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے۔ مسلمان یہ سن کر دشمن کی طرف پلٹے اور ایک غضبناک حملہ کر کے دشمن پر گر پڑے۔ حضرت خالد بن ولید بنی مخزوم کی ایک جماعت لے کر آگے بڑھے اور نیزوں کے ساتھ بیندھنا اور تلواروں کا ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ ان کے مقابلے میں یونانی کٹ کٹ کر گرنے لگے اور ایک پل میں کھڑے ہوئے کھیت کی طرح گاجر اور مولی ہو کر رہ گئے۔ مسلمانوں نے تلواریں ہاتھ میں لیں اور رومیوں پر بڑھتے چلے گئے۔ حضرت میسرہ بن مسبوق ابسی بنی ابس کے ایک دستہ کو لے کر تکبیر اور تحلیل کے نعرے بھرتے ہوئے دشمن کی طرف چلے اور ایک اس زور کا ریلا دیا کہ دشمن ہٹتا ہٹتا شہر پناہ تک ہٹتا چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر رومیوں نے اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا، جس کے سنتے ہی رومی ٹڈی دل کی طرح پھر امڑ آئے اور مسلمانوں پر اس بری طرح سے گرے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سوار ان کے مقابلے پر ہوئے، پیدل فوج نے تیروں سے ترکش خالی کرنے شروع کیے، ڈھال اور زرہوں کے اندر بدنوں کو چھپا لیا اور باقی لٹھ بند اپنے اپنے حربے ہلاتے ہوئے سر پھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حکم کے موافق نشان لیے ہوئے تھے اور جن کی ماتحتی اور کمان میں آج کی جنگ ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر نشان کو حرکت دیتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے ہمراہیوں کو بلند آواز سے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے اندر برکت کریں، دشمن پر سختی اور شدت کے ساتھ حملہ کرو۔ اللہ کی قسم یہ تو دین اور دنیا دونوں میں غنیمت ہے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ آپ نے اپنے جانبازوں کو سبق جان ستانی دینا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک رومیوں کا ایک بڑا سردار جو ایک نہایت عمدہ زرہ پہنے ہوئے تھے، شیر کی طرح غراتا ہوا آپ کی طرف بڑھا اور پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی سنبھلے، وار خالی دیا اور ایک تلوار لے کے اس زور سے ماری کہ دشمن کی کھود پر پڑ کر اس کا پھل دور جا کر گرا اور محض دستہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ مشرک یہ دیکھ کر کہ آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کی طرف بڑھا، آپ بھی اس کا ارادہ معلوم کر کے اس کی طرف چلے۔ دونوں گھوڑوں کی رکابیں ملیں، ایک دوسرے کے بازو آپس میں ملاقی ہوئے اور دونوں نے چاہا کہ اپنے اپنے حریف کو زین سے اٹھا لیں، مگر آپ کا ہاتھ سخت پڑا، اسے حرکت ہوئی اور دشمن زین سے اکھڑ گیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا کر اس زور سے دبایا کہ اس کی ہڈی پسلی پس کر وہیں رہ گئی، مگر اس کی حالت میں بھی اس نے تلوار کا وار کرنا چاہا۔ آپ نے اس کی تلوار چھین کر اس کے ایک ایسا ہاتھ رسید کیا کہ دشمن ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ تلوار میں تڑپ تڑپ کر چنگاریاں برسنا شروع ہوئیں اور اس کا سر آپ نے اپنی زین کی کربوس یعنی زین کی اگلی طرف پر رکھ کر حل من مبارز کا نعرہ مار کر بنی مخزوم کو جنگ کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ بنی مخزوم اپنے سردار کی یہ صدا سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے قلب کو چیرتے ہوئے اس کے وسط تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید دائیں بائیں مارتے اور بلند آواز سے نعرے لگاتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی خالد بن ولید میں ہوں، میں ایک بہادر شاہ سوار اور قاتل قوم ہوں۔ جنگ کے شرارے بلند ہو رہے تھے اور یہ قتال شدید حل من مزید کے نعرے لگا کر دہکتی ہوئی آگ کو اور بڑھا رہا تھا۔ سورج بھی یہ جان کر نظارے دیکھتا اوسطن آسمان میں آ گیا اور اس طرح اس نے بھی اپنی تیز تیز کرنوں سے میدان کو مزید آتش کدہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی ذرہ دھوپ سے گرم ہو گئی تو میدان قتال سے باہر تشریف لائے۔ بنی مخزوم آپ کے ساتھ تھے، زرہوں سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھوں پر جم گیا تھا اور بدن ان کے گویا کہ جیسے تھک کے چور ہو گیا ہو، جن پر چہرے گل لالہ کی طرح ایک عجیب شان سرخ روئی پیش کر رہی تھی۔ شاہ سوار بنی مخزوم حضرت خالد بن ولید اس دستہ کے آگے آئے اور کچھ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لڑائی کے دن رومی جماعت پر ہلاکت نازل ہو گئی،
جس وقت میں اس روز لڑائی کے شعلے بلند دیکھوں گا، نیزہ شمشیر بران اور سیکل شدھ تلوار، ان کو تو لڑائی میں آگ کے شعلے برساتے ہوئے دیکھے گا، حتیٰ کہ رومی ہلاک ہو کر ہمارے مقابلے سے دم دبا کر بھاگیں گے اور نیزیں اور تلواریں ان پر پڑتی ہوئی ہوں گی۔ ہم سے میدان جنگ میں رومی ہمیشہ ملتے رہے اور ہم نے انہیں ہر جگہ خاک و خون میں لوٹتے ہوئے چھوڑا ہے۔ آپ یہ اشعار بار بار پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو آواز دی، یا ابا سلیمان، باری تعالیٰ جل جلالہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ حضرت مرکال بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے رومیوں کی کچھ سستی اور غفلت معلوم کر کے اپنی قوم بنی زہرہ کو آواز دی اور رومیوں کی میمنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت میسرہ بن مسبوق بھی اپنی قوم کی جمعیت کو لے کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور رومیوں کی میمنہ پر قتل عام شروع کر دیا۔ موت ان کے سر پر کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی اور یہ جانبازان اسلام برابر صفے کاٹتے چلے جاتے۔ حضرت کیسرا بن حبیرہ اپنی قوم کو لے کر رومیوں کے میسرہ کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر تلواروں کے جوہر دکھلا دکھلا کے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، جن کے ساتھ بنی مخزوم کی ایک جاں فروش جماعت تھی، رومیوں پر دوسری طرف سے گرے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے نیز ان کے ساتھیوں نے شہادت کا انتظار شروع کیا، بلکہ شدت حرب میں اپنی اپنی شہادتوں کا یقین کر لیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمص کی لڑائی میں سب سے زیادہ لڑنے اور قوت بازو دکھلانے والے بنی مخزوم تھے، خصوصاً حضرت اکرمہ بن ابو جہل، کہ آپ بڑھ بڑھ کر لڑائی میں قدم رکھتے تھے اور تیروں کی بوچھاڑ میں سینہ سپر ہو کر اپنی بہادری کے جوہر دکھلا رہے تھے، حتیٰ کہ ان سے کہا گیا کہ اللہ خدا کے لیے اپنی جوانی پر رحم کیجیے اور اس طرح بے دھڑک دشمنوں میں نہ گھسے چلے جائیے، مگر آپ نے انکار کیا اور فرمایا، دوستو، میں جب اصنام یعنی بتوں کی طرف سے اس طرح لڑا کرتا تھا تو آج ملک العالم کی اطاعت میں کیوں نہ اس طرح لڑوں، اور پھر جب کہ میں اپنے سامنے ایسے حوروں کو اپنی مشتاق دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے دنیا والوں پر کوئی ایک سا کھول دے تو اہل دنیا شمس و قمر سے بے نیاز ہو جائیں۔ نیز میں ان میں سے ایک حور کو اس شان سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ریشمی دستار اور زر و جواہر کا صحرا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے عقد اور ملنے کے لیے جلدی سے کام لو۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کچھ اشعار پڑھنے لگے، جس میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نے حوروں کو دیکھا کہ وہ اپنے دامن کھینچ رہی ہیں اور نوران کے لباس سے ٹپک رہا ہے اور نور ان کے لباس سے ٹپک رہا ہے۔ جو شخص ان کے لباس کو دیکھ لے گا وہ یاد کیا کرے گا، اے رب کریم، آپ مجھے ان کے دیدار سے محروم نہ کیجیے۔ یہ اشعار آپ نے پڑھ کر تلوار کو پھر حرکت دی اور مشرکین میں گھستے چلے گئے اور برابر بڑھ رہے تھے کہ رومیوں نے ان کے حسن صبر اور لڑائی کے فنون دیکھ کر تعجب کرنا شروع کیا۔ مریث آپ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے پاس ایک چمکتا ہوا تیز آلہ تھا، اسے حرکت دی اور زور سے آپ کو مارا کہ آپ کا قلب چیرتا ہوا پشت کی طرف نکل گیا، آپ چکرا کے نیچے گرے اور آپ کی روح ہاتھوں ہاتھ جنت کی طرف چلی گئی۔ حضرت خالد بن ولید چچیرے بھائی کا یہ حال دیکھ کر آپ کی طرف دوڑے، ناش کے سرہانے کھڑے ہو کر روئے اور فرمایا، کاش حضرت عمر میرے چچا کے لڑکے کا خاک و خون میں لوٹنا دیکھ لیتے، تاکہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ جس وقت ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو نیزوں کی نوکوں پر کس جانبازی کے ساتھ سوار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگ اسی ہولناک منظر پیش کر رہی تھی، حتیٰ کہ رات کی تاریکی نے مقتول کی لاشوں کو چھپانے کے لیے اپنا سیاہ پردہ ڈالنا شروع کیا۔ رومی شہر کی طرف لوٹے اور انہوں نے دروازے بند کر کے شہر پناہ کی دیواروں سے حفاظتی کام شروع کر دیا۔ مسلمان اپنے ڈیرے خیموں کی طرف پلٹے اور تمام رات پہرا دے کر رات بسر کی۔
صبح ہوئی تو بارگاہ خداوندی حاضری دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر المسلمین، اگر اس قوم نے تمہیں روک دیا تو کیا حرج ہے؟ دل کیوں توڑ دیے؟ ہزیمت اگر ہوگی تو کیا ڈر ہے؟ کیونکہ ان سے خوف کھایا۔ اللہ جل جلالہ تمہاری پوری پوری حفاظت اور کامل فرمائیں گے۔ اگر تمہاری دلی تمنا یہی ہے کہ رومی شہر کے باہر تمہارے قبضہ میں آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے سرداروں پر تمہیں مظفر و منصور پایا اور ان کے قلعوں اور شہر پناہوں کو ایک دم میں تمہارے ہاتھوں سے فتح کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ کیسی بزدلی، کوتاہی اور کمی! اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر حال سے مطلع ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، سردار، بات دراصل یہ ہے کہ یہ رومی شاہ سوار نہایت دلیر، بہادر اور شیر آدمی ہیں۔ ان میں بازاری اور بزدل نہیں ہیں کہ لڑائی میں کسی طرح کوتاہی کر سکے۔ آپ خود جانتے ہیں وہ کس طرح نڈر ہو کر ہمارے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے فرمایا، پھر اے ابا سلیمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت کریں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا، اے امیر، میری رائے یہ ہے کہ اپنے اونٹ کھچر وغیرہ چھوڑ کر ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور اس طرح اس قوم کو ایک میدان میں لے آئیں۔ ہمارے ہٹنے سے یہ ہمارا تعاقب کریں گے اور جس وقت یہ شہر پناہ سے دور ہو کر ہم سے قریب ہو جائیں گے تو پھر ایک دم ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اپنے بھالوں کی نوک پر انہیں رکھ رکھ کر ان کی پیٹھوں کو توڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابا سلیمان، تمہاری رائے واقعی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ ہم اسی طرح کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اپنے ڈیرے خیموں کو چھوڑ چھوڑ کر آج رومیوں کے لیے میدان ذرا وسیع کیا جائے گا۔ جب سورج نکلا تو رومیوں نے دروازے کھول کے جنگ کی تیاری شروع کی۔ عربوں نے اس میں تفسیر دکھائی اور خوف و ہلاکت ان پر ظاہر کر کے اپنا پلہ کمزور کر لیا۔ جس وقت سورج کی کرنیں چمکنے لگیں، شعاعیں پھیل پھیل کر نیزوں اور تلواروں کی طرح آب دار نظر آنے لگیں، جنگ نے اپنی اصلی حالت اختیار کی تو رومیوں نے مسلمان کو کمزور دیکھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہا اور آگے بڑھے۔ عربوں نے یہ دیکھ کر محاذ کو چھوڑ کر ہزیمت کھانی شروع کی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے میدان جنگ سے پشت دکھا کر بھاگ پڑے۔ حضرت سراقہ بن قادم نخعی جو فتوحات شام میں موجود رہے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم ہزیمت کھا کر محاذ چھوڑ کے بھاگے تو رومیوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ مریض 5000 لشکر لے کر ہمارے پیچھے چلا۔ یہ لشکر نہایت سخت اور جانباز تھا۔ ہم شکست کھا کے اس طرح بھاگے کہ گویا جوسیہ کے میدان میں جا کر پناہ لیں گے۔ رومی بہادر اور ان کے سردار چونکہ برابر بڑھے چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ ہم تک پہنچ گئے۔ بعضوں نے ہمارے ان مال و اسباب جو ہم چھوڑ کر بھاگے تھے طمع کی وجہ سے لوٹنا اور غارت کرنا شروع کر دیا۔ ہمس میں ایک پادری جو جہاں دیدہ اور عالی مرتبہ شخص تھا موجود تھا۔ یہ بوڑھا پادری نہایت تجربہ کار اور جنگ کے فنون کا ماہر، تورات و انجیل، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام کا عالم، نیز عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کی صحبت یافتہ تھا۔ جس وقت شہر پناہ کے دروازوں پر چڑھ کر اس نے عربوں کی ہزیمت، ان کا میدان جنگ سے فرار اور ان کا محاذ و مال و اسباب رومیوں کو قابل دیکھا تو چیخ چیخ کر چلانا شروع کیا، مسیح علیہ السلام کی قسم، انجیل کی قسم، یہ عربوں کا مکر ہے، یہ ان کی چالاکی ہے، یہ تمہیں فریب دے رہے ہیں۔ میں آج کی لڑائی معلوم کر چکا ہوں، بدبختو سنبھلو، یہ عرب آخر دم تک اپنے مال و اولاد کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی قتل ہو جاوے گا تو یہ اپنے اونٹ، کھچر اور اہل عیال کو کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کریں گے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پادری چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اہل ہمس لوٹ مارے میں مشغول تھے اور مریض اپنی فوج لیے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں بڑھا چلا جا رہا تھا۔ دوستو، 17 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔
इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह के हुक्म और फजल के साथ 18 नंबर किस्त के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियोस कैसी हैं, आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। बहरहाल दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे सहाबा कराम की जंगी फतूहात और हज़रत खालिद बिन वलीद के कारनामे हैं। सो प्लीज़ दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।